इसमें बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, 3 औरतों के साथ इकट्ठे, 4 औरतों के साथ इकट्ठे, ओल्डर वुमेन के साथ, older बड़ी women कैटेगरी के है साथ, जी। इवन जानवरों के साथ। फिर ये जो है एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर, उसको दिखाया जाता है। फिर स्वैपिंग, कपल स्वैप कर लेना। और फिर एक और ये है कि इसमें लिमिट नहीं है, इवन 1 to 1 में भी अब लिमिट नहीं है। मतलब एक तो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका टू परफॉर्म सम सेक्सुअल एक्टिविटी, उसमें फिर बहुत कुछ है। ड्रग्स लेना, उस जिबिल्लत के लिए मसाज से शुरू होना और वो कुछ कराना जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो इसमें जिस्म को राहत देने की और सेक्सुअल पैटर्न्स की कोई मतलब लिमिट नहीं है। फिर हम जिन्स परस्ती, फिर थ्रीसम, 2 मर्द 1 औरत, 1 मर्द 2 औरतें। तो दिस इज वेरी कॉमन एंड दिस इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। इफ समवन डिनाइज इट, या तो वो फिर सीरिया के किसी उस जेल में है जो तय खानों में था, जिसको ये नहीं पता लगा कि सद्दाम हुसैन को मरे कितना अरसा हो गया, या तो वो उस जेल में उस जेल में कैद है, या फिर वो देखना नहीं चाहता, उसने कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली हुई, या वो अंधा गूंगा बहरा है। ऐसी दिस इज हैपनिंग पाकिस्तान में। बहुत कॉमन है वेबसाइट्स पे खवातीन का मिलना, पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। आने वाले गुजरते वक्त के साथ खवातीन का रेट कम हो रहा है। अगर एक नाइट पे आपको 40-50 में मिलती थी, आज आपको 10-15-20 में भी मिल जाती हैं। उसकी रीजन, और मुझे ये बातें इसलिए पता है, फिर लोग कहते हैं खुल के क्यों करते, आई डील इन सोसाइटी। सही। मेरे पास एक पेशेंट है, उसको डायग्नोज हो गया किसी चीज़ में, बाजुकात उसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड कोई डिजीज़ है, जहाँ गनोरिया हो गया है। वो बताएगा कि भाई फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि किधर गया था, सही, फिर वो बताएगा उधर गया था। अच्छा कितने में, इतने में, किस किस के साथ इन्वॉल्व था, मर्द भी कोई था कि नहीं। तो मुझे भाई इसलिए पता है। तो ये इसलिए ये चीज़ें हमें तो बड़ा क्लियरली पता है, सोशल डीलिंग्स, और एंड दिस इज हैपनिंग लाइक एनीथिंग। और डॉक्टर साहब, मुझे तो टू माय शॉक एक यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी हैं, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मुझे बताया, शी वाज इन दी एडमिन, कि अच्छी खासी लड़कियां जो दूसरे शहरों से आई हैं, दे गेट इन्वॉल्व इन प्रोस्टिट्यूशन। अल्लाह माफ़ करे। और ये बिल्कुल, ये पैसा, आईफोन, नया आईफोन ले दो, नई चीज़ आई है वो ले दो, नया बैग है लड़का वो गिफ्ट कर देता है। ये एक ट्रेंड है, दिस इज अ ट्रेंड। वो मैं अक्सर छेड़ता हूँ। अब एक रैपर बड़े मशहूर हुए में, तलहा, तो कहते हैं कौन तलहा। अब वो गाना इतना मशहूर है, उसके नीचे बड़ा डांस डूंस करती। अब ये हमारे कल्चर का हिस्सा तो नहीं था ना, इस तरह के रैप कंसर्ट्स हों, वहाँ लड़कियाँ जाएं और जैंगो किस्म के सूट हों और आईफोन हों और शुगर डैडीज। अब जब वो यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, दिस इज़ वेरी कॉमन। हॉस्टल्स में वो लड़कियाँ, ड्रग कल्चर भी आम है, दे गेट इन्वॉल्व विद सम सीनियर पर्सन विद मनी, द वन वी कॉल्ड शुगर डैडी। वो उनकी वो ज़रूरियात पूरी करता है, बदले में क्या होगा, हफ्ते में 1 आधा दिन बुला लेगा, और वो भी उसको एंजॉय करेंगी। दे विल हैव अ गुड पार्टी नाइट विद हिम। या जब बुलाएगा भी तो क्या करेगा, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाएगा, कोई अच्छी सी शॉपिंग करा देगा, जब फ़ोन मांगेंगी फ़ोन ले देगा, और उसके बाद किसी अच्छे 5 स्टार में नाइट स्पेंड करके। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में डेफिनेटली, मीडिया में तो हम सुनते थे, लेकिन दिस इज़ वेरी कॉमन इन हॉस्टल्स। जो लड़कियां मुझे सुन रही होंगी, उनको खुद पता होगा कि उनके दरमियान कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो ये हरकतें कर रही हैं, और उनके कपड़े देख लें, उनके पास फ़ोन देख लें, कहेंगे यार इसका बाप तो पिंड में है, बेचारे के पास खाने के पैसे नहीं होते, इसका तो बूढ़ा बाप फटे कपड़ों के साथ आता है, उससे वो नकाब पर्दे में ही मिलेंगी। लेकिन आउटसाइड जब आप उन्हें देखेंगे, वो फिर वही कौन तलहा का कंसर्ट हो रहा होगा। उफ, अल्लाह ताला जी, ये तो बहुत वर्स्ट सिचुएशन है। माँ बाप सुन ले तो मैं तो कहता हूँ वो शायद खुदकुशी कर ले, अल्लाह माफ़ करे। ये बहुत कॉमन है एंड इट इज़। अब इसमें कोई एग्जिजरेशन नहीं है। आप जाके डाटे उठा लें, आप जाके लें यूनिवर्सिटी कॉलेज से डाटे, वो आपको खुद बताएंगे कि हमने इतनी सख्ती रखी, हमने इतनी सख्ती रखी। 10 में से 2 लड़कियां जिनका हमें नहीं पता रात कहाँ, इसके बावजूद नहीं पता। हाँ, ऐसे ही है। और कैसे पता हो सकता है? अच्छा चलें, आपको मैं एक और दुनिया बताता हूँ। आप इसको कर देंगे, चलो यहाँ तक नहीं होगा। हाउ कुड यू स्टॉप दिस AI रिलेटेड एप्स, जो इवन आप ऐप स्क्रॉल करती हैं, वो कहते हैं खुल के वीडियो शेयर करो, किसी को पता नहीं लगेगा। ये उनकी टैग लाइन है। देयर आर मैनी एप्स, देयर आर मैनी डेटिंग एप्स, देयर आर मैनी रिश्ता एप्स।
میں 4-5 صاحب ایسے جانتا ہوں جو ایسی رشتہ ایپس پر ہیں جو صرف شکاری ہیں. تھوڑی دیر رشتہ چلایا, گپ شپ کی, اچھا چلیں باہر ملتے ہیں شوگر ڈیڈی, اچھا دوسری شادی کرنی ہے, چیزیں ہیں, پھر ملے, پھر اس لڑکی کو ذرا آؤ میں کھیل لیا اور پھر اس کو چلائی رکھا. تو اور وہ لڑکی بھی چلتی رہی کیونکہ اس کی ضرورت تھی پیسہ. دس از ویری کامن. اچھا اب آپ ادھر تو چھوڑ دیں گے, چلو ٹھیک ہے باہر نہیں نکلے گی, چیزیں نہیں نکلیں گی. ہاؤ ول یو اسٹاپ سیکسٹنگ؟ ہاؤ ول یو اسٹاپ ویڈیو ایپس پہ کیا گیا سیکس یا ویڈیو ایپس کے ذریعے نیوڈیٹی؟ یہ جو ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں آپ دیکھیں, ان میں اکثر ویڈیو ایسی ہوگی جو لڑکی نے, یہ ویڈیو جو لیک ہو رہی ہیں ان میں بہت کم ریشو ان ویڈیوز کی ہے جو کہیں کیمرہ رکھ کے بنائی گئی اور وہ فزیکل انٹیمیسی میں تھی. زیادہ ویڈیو اور پکچرز وہی لیک ہوتی ہیں جو کسی لڑکی نے اپنی ننگی پکچر کسی کو بھیج دی, ننگی ویڈیو کسی کو بھیج دی, ٹرسٹ کر کے اسنیپ چیٹ پہ بھیج دی, اس نے موبائل پہ موبائل رکھ کے اس کی ویڈیو بنا لی. زیادہ ویڈیوز یہی ہیں. یہ والا جو کلچر ہے نا, یہ ڈیزاسٹر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو ایک وہ سائیڈ ہو گئی جو بڑی تباہ کن سائیڈ ہے جنسی خواہشات کی. ایک یہ جو میں نے آپ کو بچوں کا بتایا جو 9-10 سال یا 8 سے 18 جن میں شدید مادہ پرستی آ رہی ہے, وہ کچھ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یعنی کہ یہ دکھانا کہ اینیورسری منائی جا رہی ہے, اس پہ بہت ایکسپینسو گفٹ ہے, پھر شادی کا فنکشن ہے, 10 لاکھ کا سٹیج سجایا گیا, پھر وہ لہنگا پتہ نہیں کس برانڈ کا ہے, اس برانڈ کی بھی پروموشن ہو رہی ہے, اور یہ چھوٹی بچیاں دیکھ رہی ہیں. پھر کل کو یہ ظاہر ہے اپنے ماں باپ پہ پریشر ڈالیں گی, ہماری یہ والی جو نوجوان نسل ہے کہ نہیں جی ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے. پھر ہنی مون پورا دکھایا جا رہا ہے, ابھی آپ نے جانا ہے آپ جاؤ, آپ نے ضرور ایمریٹس ایئر لائن دکھانی ہے اور وہاں کے ہوٹل سے آ کے دکھانے. تو یہ اس کا بھی بڑا تباہ کن امپیکٹ ہے. واٹ ڈو یو تھنک؟ بالکل. اب آپ مادیت کو دیکھیں نا, اب دا ایشو از ویری کلیئر ایشو از کہ ان کے پیچھے لگایا کس نے. اب ان میں ایک کریکٹر ہے جو گیمنگ کے کریکٹر ہوتے تھے, جو گیمز کے یوٹیوب چینلز تھے اور وہاں وہ گالیاں دیا کرتا تھا, ٹھیک ہے. اب اس کی آڈینس تو وہ تھی, اس کے سبسکرائبرز بھی وہ تھے. اور اگر آپ بچوں کے چینل دیکھیں نا, اب وہ جو ایک بیبی شارک گانا ہے اس کو دنیا میں یوٹیوب پہ سب سے زیادہ ویوز پڑے ہیں. تو جب وہ اس قسم کا کانٹینٹ تھا گیمنگ والا یا وہ والا, تو وہ ایک نسل تھی جو اس کو وہاں فالو کرنا شروع ہوئی. جب وہ گرو ہوئی تو وہ اپنی بیگم کو لے آیا بیچ میں اور اس نے مادیت دکھانی شروع کر دی. جب مادیت دکھانی شروع کر دی تو وہ جو 8 سے 18-30 سال کی جنریشن ہے وہ تو اسے فالو کر رہی ہے, اور وہ بڑے مزے سے کہہ دیتا ہے کہ آئی ارن لائک 15-20 لاکھ ان ڈے, تو مجھے کیا مسئلہ ہے, تم مجھے نہ دیکھو. بھائی تو نے کیوں لگایا ان کو پیچھے؟ اور لگایا کچھ اور کہہ کے. یعنی اگر آپ کسی کو لائیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے, میں وہ خیر نماز پڑھنے کے لیے تو گیمنگ زون کے لیے لایا, لیکن آپ اسے لائے کسی اور مقصد کے لیے اور پچھلے دروازے سے آپ نے اسے نکال کسی اور مقصد کے لیے دیا. دس دے ڈیڈ. اب وہ کیوں نہیں چیخیں گے؟ اور مجھے بتائیں, اب اس پہ تو ویوز پڑتے ہیں نا, یوٹیوب پہ ویوز پڑتے ہیں. ایک اپنی بیٹی ہے 1 سال کی, اس کو یا 2 سال کی, اس کو اپنا نہیں پتا, اور اس کی جناب برتھ ڈے پارٹی ہو رہی ہے اور سارے سپانسر, ان کو سپانسر کرنے والے لوگ بھی لانتی جی, جو ان کو کپڑے سپانسر کر رہے ہیں, اس کا کیک سپانسر کر رہے ہیں, پیچھے وہ کر رہے ہیں تاکہ ان کی یوٹیوب دیکھی جائے گی اور اس سے ہمارا سوٹ بک جائے گا, ہمارا ڈریس بک جائے گا, ہمارا کیک بک جائے گا, ہمارا ڈیکوریشن کا سامان بک جائے گا, ہمارے ہوٹل کی واہ واہ ہو جائے گی. لیکن یہ مادیت میں جب وہ بچے دیکھیں گے, وہ اس قدر مادیت کے اندر گر جائیں گے. مجھے خود بتائیں کون غریب, اب پاکستان میں تو غربت اتنی عام ہو گئی ہے. اچھا ایک ہے غربت ریئل ٹائم غربت, ایک ہے یہ مادیت انڈیوسڈ غربت. انٹرسٹنگ. بالکل بالکل. کہ گھر میں فریج ہے, اوون ہے, شوہر خرچہ دے رہا ہے بیوی کو, ضروریات پوری ہیں, لیکن اب 4 بچے ہیں, چاروں کو اپنا لیپ ٹاپ چاہیے, چاروں کو اپنا آئی فون چاہیے. یعنی وانٹس کو نیڈز بنا لینا, یہ والی جو غربت ہے. دیکھیں یہ جو غربت, یہ آج سے 30 سال پہلے جب ہم چھتوں پہ تروکا مار کے سوتے تھے نانا دادی کے ساتھ, نانا نانی کے ساتھ, میں کہتا ہوں ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ مجھے اور آپ کو وہ نانیاں اور دادیاں نصیب ہوئیں جنہوں نے ہمیں لسوڑوں کے اچار بنا کے دیے, جنہوں نے ہمیں روح افزا گھر میں بنا کے پلائے, جن کے پلاؤ مشہور تھے, جن کے سرسوں کا ساگ اور مکئی کی روٹی مشہور تھی, گڑ کے چاول. یہ جو ہم گڑ کے چاول, یہ ہم اپنی نسلوں کو جو فوڈ پانڈا نانیاں دادیاں دے کے جا رہے ہیں, ہم تو اپنی نسلوں کو یہ اے آئی انڈیوس ڈیجیٹل دادیاں نانیاں دے کے جائیں گے. صحیح بات. تو یہ جو ہماری اس نسل کی, یعنی ہماری جو نسل میں ریوالو ہو رہی ہیں, جب یہ نانیاں دادیاں بوڑھی ہوں گی
تو یہ ان کی ہماری نسل کیا لسوڑے یاد رکھے گی, یہ تو خود لسوڑا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب سلوشن کی بات کرتے ہیں, بس ٹائم بھی بس ختم ہونے والا ہے. واٹ از دا سلوشن, آپ کے ذہن میں کیا ہے, پھر میں بھی انشاءاللہ کچھ اس پہ بات کروں. دیکھیں مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے کہ اس میں اب ہم لوگوں کو یوتھ کو فکر, اچھا ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں, وہ ہے معاشیات, پیسہ نہ ہونا, لوگوں کے پاس روزگار نہ ہونا اور لوگوں کا ویلا ہونا. ٹھیک ہے, کیوں کسی بھی ایسے ملک کو پراکسی وار سٹیٹ بنا دیا جاتا ہے یا وہاں دہشت گردی عام ہو جاتی ہے جہاں کوئی نظام نہیں ہوتا. لک ایٹ ریسنٹ ایگزامپل آف سیریا. میں سیریا کا نے بڑا ظلم کیا بشار الاسد نے, میں لعنت بھیجتا ہوں اس پہ, لیکن اب سیریا کا مستقبل پہلے سے بھی ورس ہوگا کیونکہ وہ ایک پراکسی وار سٹیٹ ہے جہاں انتہا پسند آرگنائزیشنز جو ہیں وہ آپریٹ کریں گی اور کسی کا کنٹرول نہیں ہوگا. تو معاشرے میں جب کنٹرول لوز ہو جاتا ہے تو یہ سب ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں ملٹیپل ایشوز ہیں. سرکار کا کام ہے کہ آپس میں لڑنا بند کرے, یوتھ کی طرف توجہ دے. صحیح. انہوں نے 30 سال بعد 20 سال بعد قبروں میں چلے جانا ہے, گل سڑ جانا ہے, پیچھے ایک نسل پڑی ہوگی اور وہ نسل زبان, صوبائیت, فرقہ واریت, پولیٹیکل پولرائزیشن جو کہ اب ریلیجیس پولرائزیشن سے بھی اوپر جا چکی ہے, اس پر بٹی ہوگی. گندی گالیاں, غلاظتیں, گالیوں سے بڑے بھرے ٹویٹر ٹرینڈز, یہ کام نہیں ہے ہماری نوجوان نسل کا, ان کا کام ہے پڑھنا. اب اس سب میں جو لوگ واقعی محنت کر کے امیزون, پائتھون, اپ ورک, آن لائن شاپیفائی یہ سب کچھ سیکھ ساکھ گئے, وہ 4 پیسے کما رہے ہیں. جو ان سیاسی جماعتوں کے ونگز چلاتے رہے یا ان کا حصہ رہے, وہ لوگ آج بھی گالیوں پر ہیں اور کسی کو اچھا کرتا ہے دیکھ کے بھی گالیوں پر ہیں. تو لعنت ہے, آپ لوگوں نے تو اپنی جوانی ضائع کر دی ایک کلٹ کے پیچھے, اوور آل کلٹ کے پیچھے, کلٹ آف, میں کہہ رہا ہوں آل پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے ایسی نوجوان نسل کو ڈائریکشن دینے کی بجائے استعمال کیا, پولرائز کیا. اب وہ ویلے بھی ہیں, وہ سوشل میڈیا کا بھی غلط استعمال جانتے ہیں اور پھر وہ ٹک ٹاک پہ ناچیں گے بھی, گائیں گے بھی اور گند مچائیں گے. اس کا بڑا کلیئر سلوشن سٹیٹ کو لانا پڑے گا. ہیو یو ہرڈ اب ریسنٹلی کینیڈا نے جو ہے ٹک ٹاک پر کتنی ریسٹرکشنز لگائی ہیں اور سوشل میڈیا کی ایج باؤنڈ کی ہے. کینیڈا نے اب سوشل میڈیا کے استعمال پہ 18 سال کے لیے آپ کو گاڑی نکالنے کے لیے لائسنس چاہیے. سوشل میڈیا میں 9 سال کی بچی, 10 سال کی بچی ٹک ٹاک لائیو پہ بیٹھی ہے, اس پہ آپ کو کوئی لائسنس نہیں چاہیے. اس پہ کوئی ریاست کو کوئی, مطلب میں بڑا کلیئرلی کہہ رہا ہوں, ریاست ماں ہوتی ہے. ماں اپنے بچوں کو کیسے بروتھلز میں دھکیل سکتی ہے؟ ماں, ریاست تو ماں ہے. ہاؤ کوڈ یو میک یور پیپل انٹو پروسٹیٹیوشن؟ طوائف گیری میں کیسے دھکیل سکتے ہیں؟ آپ کا کہاں کردار آتا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ اوور آل نیٹ تو سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں, آپ نیٹ بند کر دیتے ہیں, اور وہ کن حالات میں کیا جاتا ہے وہ بھی سب کو پتا ہے. لیکن یہی نیٹ, یہی ایپس اور ان بچوں کو روزگار دینا, انہیں تعلیم دینا, ملک میں آئی ٹی انڈسٹریز بنانا, ملک میں آپ جیسے یوتھ کلب بنانا جو فکر بانٹیں, سوچ بانٹیں, لوگوں کو مذہب کی طرف راغب کریں, راہ نجات دلائیں, یہ بنانا, ملک میں اے آئی کی ٹریننگز دینا, یہاں سے ٹیلنٹڈ بچوں کو اسکالرشپس پہ باہر بھیجنا, ان کو روزگار دینا. تعلیم, ایجوکیشن کا پورا نصاب پاکستان میں سب سے بڑا سکیم ہے, دھوکہ ہے. پاکستان کا پورا ایجوکیشنل سسٹم, either it is in LGS, روٹس اور واٹ ایور, بیکن ہاؤس اور مہنگے اسکول, یہ سارا ایجوکیشنل سسٹم پورے پاکستان کا سب سے بڑا سکیم ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو, یا تو ان اسکولوں میں پڑھائی وہ بچے جا رہے ہیں اس مائنڈ سیٹ سے کہ آپ اس 2% ٹم ہارٹنز کلاس کے بچے ہیں جنہوں نے اس ملک سے بھاگنا ہے. جو باقی 98% ہیں جنہوں نے ٹاٹوں پہ پڑھنا تھا یا سرکاری اسکولوں میں جانا تھا, ان کا اس تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لعنت ہے اس تعلیمی نظام پر, لعنت ہے اس پورے سسٹم پر جہاں ایک کتاب ہر فرد کے لیے نہ ہو. آپ کا پورا ایجوکیشنل سسٹم, آپ کا نصاب ریوائز ہونا چاہیے. آپ کے پورے نصاب پہ 1 نیشن 1 سلیبس, چاہے وہ روٹس میں بیٹھا بچہ ہو, چاہے وہ ٹاٹوں پہ اسکول پہ بیٹھا بچہ ہو. 1 نیشن 1 سلیبس ود ریلیجیس انکارپوریشن ود اے گارنٹی
ڈگری آپ سے میں سوال پوچھتا ہوں, جو پاکستان میں یہ گلی گلی میں جو ڈگریاں بانٹ رہے ہیں, ہمارے بچے نے جی ایم ایس کمپیوٹر سائنسز کیا ہوا ہے, کرتا کیا ہے, دکان ہے موبائلوں کی. آپ کی بیٹی نے کیا کیا ہوا ہے, ایم اے انگلش کیا ہوا ہے, کرتی کیا ہے, وہ اس کا پارلر ہے اپنا, ٹھیک ہے. تو ایم اے انگلش اس نے اچار ڈالنے کے لیے کیا تھا, اور جس یونیورسٹی نے اسے ایم اے انگلش کی ڈگری دی پہلے تو اسے جا کے پکڑے, لاکھ دی لعنت ہے. جو ڈگری آپ کے بچے کو روزگار نہیں دے سکی, اس ڈگری پہ لاکھ لعنت. اور ہمارے ہاں 98% آف دی ڈگریز انکلوڈنگ ناؤ ایم بی بی ایس کی ڈگری, انکلوڈنگ ناؤ بی ڈی ایس کی ڈگری, انکلوڈنگ انجینئرنگ کی ڈگری, وہ بیکار ہیں, ان کی کوئی انٹرنیشنل ورتھس نہیں ہے. اب لوگ کہتے ہیں جی اے آئی آئی ٹی, اے آئی وہ سکھائیں جس کی دنیا کو ضرورت ہے, وہ اے آئی نہ سکھائیں کہ کس طرح آپ نے جو ہے نا گرل فرینڈ ایپ بنانی ہے, آپ جس کی دنیا کو ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اب میں ہمارے جو سوشل میڈیا, آپ کے میرے جو بچے سوشل میڈیا مینج کرتے ہیں, آپ ان کی تنخواہیں دیکھ لیں, وہ ڈاکٹر انجینئروں سے بہت زیادہ ہے, دے آر ویل سیٹلڈ, اور انہوں نے پارٹ ٹائم کام بھی پکڑے ہوں گے, وہ وہاں سے بھی کما رہے ہیں. تو پھر کہاں گئی ایم بی بی ایس کی ڈگری, کہاں گئی انجینئرنگ کی ڈگری؟ اس کا مطلب یہ, اور جو باقی یہ چھوٹے موٹے کام سیٹ آپ, یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ تو بہت بڑا اسکیم ہے, یہ تو ڈیزاسٹر ہے, اس ڈگری کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے.